मार्फत कोर्स की 31वीं नशिस्त में खुश आमदीद। आज हम अल्लाह ताला का जो एट्रीब्यूट पढ़ने जा रहे हैं वो है अल-लतीफ़। अल-लतीफ़ का जो मादा है सह हरफी, जो इसमें 3 हर्फ हैं बुनियादी, वो है लाम, कॉफ और फा, लुत्फ। यहाँ पर आप आगे बढ़ने से पहले इसके जरा रूट मीनिंग को समझ लीजिए। लतीफ़ उस हस्ती को, उस ज़ात को कहते हैं जिसमें 2 खुसूसियत पाई जाती हैं। नंबर 1 ये कि वो बड़ी नरमी के साथ काम लेता हो। नंबर 2 ये कि वो बड़ा, अब लतीफ़ को उर्दू में मैं क्या कहूँ, उर्दू में भी उसको लतीफ़ ही कहते हैं, इसका एंटी कसीफ कहा जाता है। जैसे कि आप समझते हैं कि हवा लतीफ़ है, पानी कसीफ है। पानी लतीफ़ है, पानी की निस्बत शहद जो है वो कसीफ है। शहद लतीफ़ है, शहद की निस्बत लुक जो है वो कसीफ है। लुक जो है वो लतीफ़ है, उसकी निस्बत जो पत्थर है वो कसीफ है। यानी सख्ती कसाफत है, तो इसका उल्ट आप देख लें, नरमी आप कह लें, ये लताफत है। यानी ऐसी ज़ात जिसके अपने अंदर लताफत पाई जाए। अब जिस चीज़ों को हम जानते हैं, इन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों में लतीफ़ चीज़ हवा है, जिसको हम ऐसे ही इसके अंदर से हाथ गुजर जाता है, जिसको आपकी आंखें सेंस नहीं कर सकती हैं, आपके कान सुन नहीं सकते, लेकिन मौजूद है, हर जगह मौजूद है, अपना काम कर रही है और बड़ी नरमी और मलाइमी के साथ। अगर ये 2 मानी आपकी समझ में आ गए हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात को अल्लाह ताला ने खुद कुरानुल हकीम में 6 मरतबा अल-लतीफ़ कहा है। अब वो 6 मरतबा अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ को कैसे ट्रीट किया है वो जान लेने के बाद आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ताला को आपने अल-लतीफ़ कहकर कैसे पुकारना है। देखिए सूरत अल-इनाम आयत नंबर 103 अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। कोई आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती, लेकिन वो तमाम की तमाम आंखों का, तमाम की तमाम नजरों का अहाता किए हुए है। क्यों? वह हुवा लतीफुल खबीर, क्योंकि वो लतीफ है इसलिए कोई उसे नहीं देख सकता, वो खबीर है इसलिए वो सबकी खबर रखता है, वो सबको जानता है। यहां से लताफत का पहला मानी आप पर पूरी तरह से आया हो चुका होगा कि कोई भी चीज जिसको आप महसूस कर सके उसके लिए उसकी कसाफत होती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी, इसका एक इंग्लिश में लफ्ज है, जितनी ज्यादा किसी चीज की डेंसिटी है उतनी वो कम लतीफ है, जितनी कम किसी की डेंसिटी है वो उतनी लतीफ है, और जितनी कोई चीज लतीफ होती है ना उतनी वो हमागीर होती है। यानी मिसाल के तौर पर रोशनी, ये एक लतीफ चीज है, ये फैल जाया करती है। खुशबू, ये एक लतीफ चीज है, फैल जाया करती है। ये चाबियां ना, ये बहुत कसीफ है, ये फैलने की सलाहियत नहीं रखती, जहां पड़ी हैं बस पड़ी हैं। ये कसीफ है, ये रिजिड है, लिहाजा इनकी डेंस कंडीशन ने इन्हें हमागिरियत से परे कर दिया। जिस चीज में जितनी ज्यादा हमागिरियत पाई जाती है वो उतनी ज्यादा फैल जाती है, उतने ज्यादा लोगों तक उसकी अप्रोच हो जाती है, उतनी ज्यादा जगह उसके पास होती है। अब जरा देखिए, मैं अगर यहां पर पानी गिराऊं और मैं उतना ही शहद गिराऊं, आप मुझे बताएं ज्यादा स्प्रेड कौन हो जाएगा? पानी। क्यों? क्योंकि वो लतीफ है, शहद कसीफ है। इसी तरह से अब आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी। माल के कायनात अल लतीफ है। इस एक आयत में आपको एक साथ कई बातें समझ आ गई होंगी। सबसे ज्यादा लतीफ अल्लाह है। अल्लाह ताला ने अपने साथ सिर्फ लतीफ नहीं कहा, अल लतीफ कहा है, यानी वही तो है जो लतीफ है। इतना लतीफ है उसकी हमागिरियत का अंदाजा ही नहीं है। जैसा कि उसकी लताफत का अंदाजा नहीं है तो उसकी हमागिरियत का भी अंदाजा नहीं है। हर जगह पर उसकी मौजूदगी यकीनी है, इस कदर लतीफ है। वो यहां पर भी है, यहां पर भी है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, आपके दिलों में है, पूरी दुनिया में जमीन की क्या हैसियत है, हाँ पूरी कायनात में हर जगह पर अल्लाह ताला की मौजूदगी उसकी लताफत की एक निशानी है। अगर आपको यह बात समझ आ गई है, लताफत का एक मानी आप तक मेरा ख्याल है अप्रोच कर गया होगा। लेकिन आपको याद होगा अल्लाह ताला के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स हमने अपने अंदर बीइंग उसके खलीफा होने की वजह से हमने अपने अंदर भी पैदा करने होते हैं। तो लिहाजा आपको और मुझे भी जरूरत है कि हम लतीफ हो जाएं। लताफत का पहला मानी आपने समझ लिया। लताफत का पहला मानी आप रिजिड ना हो जाएं, आप हार्ड ना हो जाएं, नरम रहें ताकि ज्यादा लोगों तक आप स्प्रेड हो सके। मुझे उम्मीद है कि इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपके अखलाक की बात कर रहा हूं, आपके वसाइल की बात कर रहा हूं। आगे देखिए मजीद अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को किस तरह से ट्रीट किया है। अल्लाह ताला सूरत यूसुफ आयत नंबर 100 में एक यूसुफ अलैहिस्सलाम हमें किस्सा सुना रहे होते हैं, बात बता रहे होते हैं। बात बताते हुए वो जब उनका ख्वाब पूरा होता है और उनके वालिदैन आते हैं, उनका खानदान आता है उनके पास, अपने वालिदैन को यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने साथ बिठाते हैं, वो सब सजदा करते हैं और वो सारा मामला हो जाता है, जेल से निकल चुके हैं। वो एक हार्ड टाइम गुजार के अब वो पूरे मुतलिकुल अनान बादशाह बन गए। बादशाह तो अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह के खलीफा बन गए।
اب ذرا اگر آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہے، اب ذرا دیکھیے کہ اس بات کو وہ بیان کس طرح سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنے احسن طریقے سے جیل سے نکال دیا، شیطان تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان عداوت ڈال ہی چکا تھا، لیکن میرے مالک کائنات نے کچھ رحم کیا، کرم کیا، فضل کیا، اور دیکھو ہمیں سب کو دوبارہ ایک ساتھ ملا دیا۔ جتنی قید کی مشقت زندگی تھی ختم ہو چکی، جتنی ذلت کی تہمتیں تھی سب عزت میں بدل چکی، میرے بھائیوں اور میرے درمیان تنازعات تھے محبت میں بدل چکے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے لطیف ہو کے ملتا ہے، یعنی اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آپ کو اگر کبھی ایسا لگے کہ آپ کسی ایسی مشکل میں گر گئے ہیں، آپ یوسف کی طرح کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں، اب تو نہیں لگ رہا کوئی نکالے گا، اب تو لگ رہا ہے یہیں پر موت ہے، موت ہی موت ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اندھا کنواں خود بخود باہر نہیں نکل سکتے، تو وہاں ویسے ہی پانی کے اندر پڑے پڑے جسم گل جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں گلے گا کچھ حد تک سروائیو کر ہی جائیں تو پانی ہی پیئیں گے، کچھ کھانا بھی تو ہے، کھانا نہیں ہے، کھانے کے بغیر بھی موت یقینی ہے۔ چلو کھانا نہ کھا کے بھی انسان 2 4 5 7 دن زندہ رہ بھی لے، یا پھر کچھ اس سے بھی زیادہ زندہ رہ لے، یا وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے مچھلیاں یا کچھ کھانے کو میسر آ ہی جائے، تو وہاں پر پڑے پڑے تو آخر مرنا ہی ہے، باہر تو نکلا ہی نہیں جانا۔ لیکن یہ ساری کی ساری ایسی قید و بند کے بعد اگر کبھی آپ محسوس کریں آپ ایک کنویں کے اندر آ چکے ہیں، اب کوئی نکلنے کا راستہ میسر نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا مالک کائنات لطیف ہے، وہ ایسی لطافت کے ساتھ آپ کو وہاں سے نکالے گا۔ رات چلتا کوئی سیارہ آئے گا، آپ کو اٹھائے گا، اپنی طرف سے غلام سمجھے گا، بادشاہ بنا کر اللہ بٹھا دے گا۔ تمام تر ایسے ہی معاملات چلیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ یوسف علیہ السلام کی طرح سجن میں آ چکے ہیں، ایک ایسی قید میں آ چکے ہیں، بادشاہ کی بیوی نے تو اندر بھیجا ہے، یعنی ہائی کمانڈ نے تو اندر بھیجا ہے، یہاں پر اب اس کے خلاف کوئی کھڑا بھی کیسے ہوگا؟ لیکن مالک کائنات لطیف بن کر آپ کو ملیں گے اور آپ کو اسی قید سے نکالیں گے اور آپ کو ایسی مسند پر بٹھا دیں گے کہ آپ کے ایک اشارہ ابرو سے کئی قیدی چھوٹ جائیں۔ اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ تہمتیں لگ گئی ہیں، آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بد کردار ہے، یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، یہ لفنڈر ہے، یا کچھ بھی، اور اگر آپ نہیں ہیں تو یقین جانیے یہ ایک چھوٹا سا ٹنیور ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کے قصے کو یاد رکھیے، مال کے کائنات آپ کو لطیف ہو کر ملے گا اگر آپ اس کے لیے صابر بن کر حق پر ڈٹے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو یہاں پر یہ معاملہ سمجھ آ گیا ہے تو آگے چلیے، اللہ تعالیٰ سورۃ الحج آیت نمبر 63 میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اپنے نام کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا تو نے غور نہیں کیا، ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زمین کو ہریالی بخشنی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصلیں دینی ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھل دینے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ یہاں سے شروع نہیں کرتا۔ شروع کہاں سے کرتا ہے؟ وہ پانی برساتا ہے۔ دوسروں کو لگتا ہے کھانے کی ضرورت تھی پھر سے پانی، نہیں، یہ آپ سوچ رہے ہیں، یہی صحیح طریقہ تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور وہ لطیف انداز میں آپ کے لیے ایسا پھل اگاتا ہے، ایسی فصل اگاتی ہے جس کو دوام ہے، ابھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کو مانگ مانگ کر کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہونا چاہیے، میں نے دعا مانگی ہے تو اب آ جائیں نا سامنے کھجوریں آ جائیں، اب مجھے بھوک لگی ہے تو میرے سامنے انگور آ جائیں، لیکن اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گے تو اللہ کے کچھ قوانین ہیں اس دنیا میں، وہ بارش برسائے گا، بارش برسانے کے بعد زمین زرخیز ہوگی، آپ بیج بوئیں گے، یہاں سے نکلے گی، اب جو کھیتی نکلے گی اب ایک نہیں کئی انواع و اقسام کے نکلیں گے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک لطافت کا آپ کو ایک ٹیسٹ دیا کہ مال کے کائنات لطیف ہے، اس کی لطافت کا یہ عالم ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ضرورت کی طرف راستہ نہیں جا رہا، لیکن جا رہا ہوتا ہے، وہی جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے تبلیغ شروع کی، ابو جہل اور دیگر تمام جو بھی تھے، انہوں نے جب حج پر آتے لوگ تو وہ راستے میں جا جا کر کہتے ہو نہ اس کی بات نہ سننا، وہ جادوگر ہے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام کو لگ رہا تھا کہ ہم نے تو دعائیں مانگی کہ یا اللہ اس مرتبہ حج کے مقام پر کوئی آسانی میسر آ جائے کہ میرے اور آپ کے نبی مکرم ایک ایک قافلے کے پاس جاتے، ان کو ایک ایک کو جا کے تبلیغ کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، اور وہ باہر ہی جا کے اب روکنا شروع ہو گئے، ہم تو جا کے انہیں منع بھی نہیں کر سکتے، آپ نہ روکیں، وہ طاقت میں ہے۔ لیکن یہ اللہ کی لطافت کا عالم ہے، آپ کو لگ رہا ہے وہ روک رہے ہیں، وہ روک نہیں رہے، وہ آپ کی پبلسٹی کر رہے ہیں۔ اب ایک ایک قافلہ آتا ہے، وہ ڈھونڈتا محمد کدھر ہے، محمد کدھر ہے، محمد کدھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈھونڈتے آتے کہ کیوں، کیا کرنا ہے، وہ اتنا کون سا بڑا جادوگر آ گیا جو مجھے میری عقل کو معاف کر لے گا، بات تو سنیں اس کی۔
تو سب نے بات سنی اور سب سے زیادہ اسی یہ جو مدینہ کا راستہ کھلا تھا اسی سال کھلا تھا. یعنی گویا مال کے کائنات لطیف ہو کر ایسے ملتا ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو مجھے چاہیے, جو میری ذہن کے مطابق مطلب راستہ ایسے جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کوئی اور کام کر رہے ہیں, تو جو اور کام کر رہے ہیں وہ آپ کے راستے سے بہتر کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اتنے سیانے نہیں ہیں. بہرکیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر تم دیکھتے ہو کہ زمین کو وہ ہرا بھرا کر دیتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر, کیونکہ اللہ لطیف ہے, اللہ خبیر ہے. مزید دیکھیے سورۃ لقمان کے اندر, یہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ مال کے کائنات کو آپ نے لطیف کے نام سے کیسے اور کب پکارنا ہے. آپ کو یاد ہے کہ حکیم لقمان مال کے کائنات نے ان کی بڑی تعریف کی ہے سورۃ لقمان میں. آیت نمبر 16 میں وہ اپنے بیٹے کو واضح نصیحت کر رہے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ایک کورس بھی کیا تھا, کون سا؟ حکمت کورس. تو باہر کیا وہ ذرا دیکھیے وہ کہتے کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں یا بنیا, اے میرے بیٹے, انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے, اگر ایک دانے کے برابر بھی تمہارے مقدر میں کوئی چیز اللہ نے لکھ دی ہے نا, اب وہ زمین کی تہوں میں یا آسمان کی بلندیوں میں, وہ تم تک پہنچ کر رہے گی. وہ مال کی کائنات نے لکھی ہے, وہ اللطیف ہے, وہ پہنچانا جانتا ہے. اس کی جتنی دسترس آسمان پر ہے اتنی اس کی دسترس زمین پر بھی ہے, جتنی اس کی دسترس میری جیب میں ہے اتنی دسترس آپ کی جیب میں بھی ہے. اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ میرے مقدر کی چیز یہاں پڑی ہے, امریکہ میں پڑی ہے, سمندر میں پڑی ہے یا خلا میں, اگر اس نے مجھ تک پہنچانی ہے اس کی دسترس برابر ہے. وہ جہاں سے بھی چاہے ایسے ہی میسر کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی یہ میرا موبائل ہے یا یہ میری چابی ہے, میں اس ٹیبل پر رکھوں, مجھے پتا ہے یہ میری کسٹڈی میں ہے. اگر میں ساتھ والے روم میں جا کے کمپیوٹر کے سامنے رکھ دوں, مجھے پتا ہے میری کسٹڈی میں ہے, اور اگر میں جا کے بیڈ پر رکھ دوں, مجھے پتا ہے میری کسٹڈی میں ہے. رتی برابر فرق نہیں ہے. جہاں پر سے بھی میں چاہوں میں چابی کو ایسے ہی اٹھا سکتا ہوں. آپ ذرا دیکھیے حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے, اگر ایک رتی برابر بھی تمہاری قسمت میں کوئی چیز ہے, وہ اچھی ہے یا بری ہے, اگر تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے. اللہ مقدر میں کب لکھتا ہے یہ ایک کنسیپٹ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے سے قبل ہی لکھ دیا ہوا ہے کہ آپ کو 200 روپیہ ملنا ہے اور آپ کو فرض کریں کہ آپ نے یہ گناہ کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ مقدر کا میرا خیال ہے آپ کا کلیئر ہوگا. آپ نے جو کوشش کرنی ہے, جو سعی کرنی ہے, مال کے کائنات کے قوانین ہیں, ان قوانین کے نتیجے میں جو آپ کا مقدر لکھا جائے گا وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا. اب بار کیا جو آپ کا مقدر ہے, حکیم لقمان کہہ رہے ہیں وہ چاہے رتی برابر, حبہ ایک دانے کے رائی کے دانے کے برابر ہے, تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس کی جیب میں ہے, کس کے قبضہ قدرت میں ہے, نہ اللہ ہی کے قبضے میں. وہ تم تک پہنچ کر رہے گا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر, کیونکہ اللہ لطیف ہے, ہر جگہ پر اس کی دسترس ہے, وہ خبیر ہے, اس کو خبر ہے کس کے پاس ہے اور کس کا ہے, کس کے پاس ہے اور کس کے پاس پہنچانا ہے اس کو پتہ ہے. بہر کیف مزید دیکھیے سورۃ احزاب آیت نمبر 34, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَا. آپ ذرا غور کیجئے گا, یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بات ہے, اور اب فرسٹ آف آل تو انہی کے ساتھ بات ہے لیکن آپ کے ساتھ بھی ہے. سنیے ذرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. جو آپ کے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں آیات اور جو حکمت کی باتیں آپ کے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں, وَاذْكُرْنَا, انہیں یاد رکھا کریں. قرآن کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ قرآن کی آیات آپ یاد رکھا کریں, ان کو یاد کیا کریں. یہی وہ چیز ہے جو آپ کو لطیف بنا دے گی, آپ کو لطیف کے ساتھ کنیکٹ کر دے گی. مال کے کائنات ایک باریک بین بن کر آپ کی توجہ اور آپ کی کیا اسے کہتے ہیں رہنمائی کریں گے. مال کے کائنات فرماتے ہیں جو آپ کے گھروں میں حکمت اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, وَاذْكُرْنَا, اسے یاد رکھا کریں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ لطیف ہے, اللہ خبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیات آپ کے لیے لکھی ہیں وہ صحیح طور پر آپ ہی کے لیے لکھی ہیں. آپ کو انہی کی ضرورت تھی اور انہی میں ہی آپ کے مسائل کا حل بھی ہے. وہ لطیف ہے, وہ خبیر ہے, اس کو خبر ہے وہ کیا نازل کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہے آپ کو کس بات کی ضرورت ہے, اس کو پتہ ہے یہاں پر کس کس طرح کی ہارڈ شپس آ سکتی ہیں, اور اس کو پتہ ہے ان مشکلات سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. جب اس کو سب پتہ ہے تو اور وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کتاب میں سب لکھ دیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْنَا, اس کو یاد رکھا کریں. پھر اب ذرا آیت جو آئی ہے شاید آپ کو سن کے بڑا
میرا خیال ہے دل کو سکون ملے گا، کیونکہ آج کل آپ کی ضرورت کے بالکل عین مطابق ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنی لطافت کے ساتھ سب کو یکساں نہیں ملتا۔ جو اس کے عباد، عبد کی جمع عباد ہے، جو عبادت کا دم بھرتے ہیں، جن کی ہاں اور جن کی نہ اپنے مالک کے لیے خالص ہو جاتی ہے، جن کا جینا اور مرنا اپنے اللہ کے نام ہو جاتا ہے، جو واقعی دل سے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ معاملہ جن کا حقیقی طور پر ہو جاتا ہے، یہی اللہ کے حقیقی بندے ہیں۔ سنیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے عباد، اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی لطیف ہو کے ملتا ہے، اور پھر یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے پھر ایسے رزق دیتا ہے کہ حد کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہی تو قوت والا ہے اور وہی تو غالب ہے۔ اگر وہ کسی کو رزق دینا چاہے گا تو کون ہے جو روک لے گا، اور وہ اگر کسی کو نہیں دینا چاہے گا تو کس کی ضرورت ہے کہ وہ چھین کر اس کو دے دے گا۔ مال کی کائنات اپنے بندوں کو، اپنے عباد کو لطیف ہو کر ملتا ہے، اور اس کی لطافت کا یہ عالم اور یہ نتیجہ ہے کہ یرزق من یشاء، وہ اپنے عباد میں سے جس کو پھر چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق فراہم کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے سورۃ الملک آیت نمبر 14، اس سے قبل نا آپ اس کا سینیریو دیکھ لیں۔ مال کی کائنات بات کر رہے ہیں، جو تم زبان سے بول کر کہتے ہو نا اللہ جانتا ہے، اور جو تم نہیں بول پاتے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کرنے کے بعد اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا تمہیں کیا تکلیف ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا ہوگا تم کتنی تکلیف میں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا اسے ہی نہیں پتا ہوگا تم کس وجہ سے تکلیف میں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ تم اس تکلیف سے کیسے نکلو گے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، بے شک وہ لطیف ہے، بے شک وہ خبیر، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ بہت ہی لطف و کرم کرنے والا ہے۔ یعنی اب تک اتنی تلاوت کر لینے کے بعد آپ کی نظر میں لطیف کا ایک کمبینیشن ذہن میں آ گیا ہوگا۔ لطیف کا کمبینیشن اللہ نے ہمیشہ کس بات کو رکھا ہے؟ خبیر کو۔ خبیر، خبر رکھنا، خوب خبر رکھنا۔ لطیف کا مطلب ہوا انتہائی باریک بین، اپنے بندوں کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھنے والا جو اللہ ہے وہ اللطیف ہے۔ لیکن وہ سب کے ساتھ کیا لطافت کے ساتھ ملتا ہے ایک جیسی؟ تو بالکل نہیں۔ جو جس قدر اس کی بندگی میں کامل ہو جاتا ہے وہ اس قدر زیادہ اس کے ساتھ لطیف ہو کر ملتا ہے۔ اس کی اتنی چھوٹی سے چھوٹی خواہشات کا، چھوٹی سے چھوٹی بات کا، یہ تو چھوڑیے کہ وہ بندہ دعا کرنے پر آ جائے، یہ نوبت آ جائے اس کو ہاتھ پھیلانے پڑے، مصلا بچھانا پڑے اور کہنا پڑے یا اللہ مجھے درد ہو رہا ہے، صرف اس کا خیال ہو کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، یا چھوڑیے یا اللہ مجھے یہاں پر درد ہوا، یا اللہ مجھے یا اللہ مجھے یہ چاہیے تھا، یا اللہ میرا دل کر رہا تھا میں یہ کھاؤں۔ خیال بھی بعد کی بات ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قدر لطیف ہو جاتے ہیں، اور یہ یقین جانیے میں صرف بات نہیں کر رہا، باخدا حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر مال کے کائنات کی اس لطافت کا آپ مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان راستہ ہے، اس کی بندگی کا دم بھریے۔ آپ اپنی ہاں اور اپنی نہ کو اس کے لیے مختص کر دیجیے۔ جب اس کے لیے کہیں پر آپ کو لگے کہ میں اس کے راستے پر چلوں گا نقصان ہو جائے گا، باخدا آپ فائدے میں رہیں گے، یہاں نقصان اٹھا لیجئے گا۔ یہی تو قیمت ادا کرنے کا موقع ہے، ورنہ موقع ہی نہیں ملتا۔ کہاں موقع ملتا ہے؟ یعنی جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوتی ہے یا جس کے ساتھ آپ اپنا کنیکشن اسٹیبلش کرنا چاہیں، آپ کا دل چاہے گا کہیں اس کو ضرورت پڑے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کتنے میں آواز مارے میں جاگ کھلوا، دل کرتا ہے نا کہ نہیں لوڑ پوے میں جاگ کھلوا، میں دساں میں کنیکشن مضبوط ہوگا۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ بات آپ اللہ کے معاملے میں لاگو کیوں نہیں کرتے؟ اگر کبھی اللہ کے معاملے میں آپ کو لگے کہ یہاں میں نے اللہ کی بات مان لی نا خسارہ ہو جانا، یہاں میں نے اللہ کی بات مان لی نا اس نے روٹ جانا ہے، یہاں میں نے اللہ کی بات مان لی نا میرا یہ نقصان ہو جانا، تو کر ڈالیے نقصان۔ یہی موقع ہے اللہ کے ساتھ کھڑا ہونے کا، یہی ہے اس کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرنے کا طریقہ، پھر وہ آپ کے ساتھ لطیف ہو کر ملے گا، پھر آپ کو کوئی باقی ضرورت رہ ہی نہیں جائے گی۔ اس دنیا میں کیا ضرورت باقی رہ سکتی ہے؟ یہ دنیا ہے ہی کتنی، 1.5 سیکنڈ کی، اگر قیامت کے دن کے ساتھ موازنہ کیا جائے 2.5 سیکنڈ کی، تو یہ کیا اوقات رہی اس کی؟ اتنی چھوٹے ٹینیور کو قربان کر دیجیے۔ مال کے کائنات کے لیے لطیف بن کر ملیے اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی لطافت کے مزے اٹھائیے۔ ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آج کے لیے جو میں نے آپ کے لیے آیت چنی ہے وہ یہی ہے، سورۃ الملک کی آیت نمبر 14. یعنی اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ اللہ کو استغفر اللہ، ایسا فیز انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ کرے نہ آئے، اللہ میری دعا نہیں سن رہا، اللہ کو میں اپنی سچویشن سمجھا نہیں پا رہا، یا پھر اللہ یار مجھے کیا تکلیف ہے میں اللہ بیان نہیں کر سکتا، ایسے کی کوئی کیفیت ہو، آپ کو اگر کبھی ایسا لگے کہ میں کیسے دعا مانگوں، یا اللہ میرے پاس سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں، میں اپنے درد کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا، یا اللہ جس کرب میں ہوں میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اگر کبھی آپ کی ایسی سچویشن ہو تو آپ یہ آیت ذرا سنیے. یہ آج کے لیے میں نے آپ کے لیے چنی ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، کیا اسے ہی علم نہیں ہوگا؟ یہ تمہیں جس نے بنایا ہے، تمہارا درد بھی اسی نے بنایا ہے، تمہیں جس نے بنایا ہے تمہاری یہ بھوک بھی اسی نے بنائی ہے. ویسے تمہارا پیمانہ چھوٹا ہے، اس نے تمہارے اندر میٹر چھوٹا لگایا، جلدی بوسٹ کر گیا، جلدی اس کی سوئی جو ہے وہ جا کے ٹکرا گئی ہے فل کو، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ قیامت آ گئی ہے. اسی نے بنایا ہے سب کچھ، تو تم اس کو کہہ رہے ہو یا اللہ میں بیان، یا اللہ تو سمجھ نہیں سکتا، یا اللہ ایسے ویسے نہیں. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ تو ہے یہ لطیف الخبیر، وہ تو سب جاننے والا ہے، وہ تو بہت باریک بین ہے، وہ تو بڑی باریکی کے ساتھ میرے درد کا معائنہ کرتا ہے، اور وہ بڑی باریکی کے ساتھ اس کی شفا کا انتظام کرتا ہے. وہ تو کچھ سکھانے کے لیے درد دے رہا ہے، اس کو کوئی آپ کے ساتھ میرے ساتھ دشمنی تھوڑی نہ ہے. تو اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ میں انڈیفائنیبل کسی کنڈیشن میں ہوں، تو آپ یہ آیت اپنے آپ کے ساتھ، آپ اپنے ساتھ مخاطب ہوئیے اور آپ اپنے آپ کو کہیے الا یعلم من خلق، کیا اسی کو پتہ نہیں ہوگا میں کس حالت میں ہوں جس نے مجھے بنایا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت ہی لطیف، بہت ہی لطف و کرم کرنے والا، بہت باریک بین ہے، الخبیر، سب کچھ خبر رکھنے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.